अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज हस्ब मामूल हम बात करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल की। जब से उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके विजुअल्स सामने आए हैं, वो न सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहे बल्कि दुनिया भर में वो इस वक्त वायरल हुए हुए हैं ट्विटर के ज़रिए कि उनके साथ 21वीं सदी में मकामी पुलिस ने उनके सियासी मुखालफिन की हुक्म पे क्या सलूक किया है। उनको एक पढ़ा लिखा इंसान डॉक्टर है, उसको हथकड़ी लगा के और दर्जनों पुलिसमैन की मौजूदगी में उसको अदालत लाया जा रहा है, अस्पताल लाया जा रहा है। ऐसे लगता है कोई बहुत बड़ा गॉडजिला, कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जिसको कंट्रोल करने के लिए ख़वातीन और मर्दों पे मुश्तमिल जो पुलिस के दस्ते हैं वो लगा दिए गए हैं। यानी एक मजाक बना दिया गया है पाकिस्तान का। एक सियासी कारकुन हैं, सियासी लीडर हैं, उनकी गिरफ्तारी करके उसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं, बड़ा शर्म का मकाम है। और इसी वजह से दुनिया भर में, बैरूनी ममालिक में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, वो बड़े सख्त परेशान हैं। बड़े एक महसूस होता है कि बड़े कर्ब के आलम में हैं, क्योंकि हमेशा उनकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को कोई रिवर्स गियर लगा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पाते। क्या ये हमारे अपने लोगों का किया कराया है, अपनी जो हमारी सिविल और फौजी क़यादत है उनका किया कराया है, या फिर इसमें बैरूनी फैक्टर्स कार फरमा है, या फिर ये दोनों का एक मजमुआ है। तो आज हम आपकी मुलाकात जावेद हसन साहब से करवा रहे हैं। माहिर इक़्तिसादियात हैं, मुख्तलिफ़ हैसियतों में इन्होंने बतौर माहिर इक़्तिसादियात इकोनॉमिस्ट के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इस वक्त लंदन में हैं और लंदन से इन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो जावेद साहब बताइए कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं बैठ कर? आप तो बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। देखें, हमेशा दिल तो पाकिस्तान में होता है, जो भी पाकिस्तानी होता है, चाहे कहीं भी बैठे हो। और पाकिस्तान एक आई ऑलवेज लाइक टू थिंक एक खुश अखलाक मुल्क है, जहाँ ह्यूमन राइट्स चाहे कुछ गलतियां हों, कुछ वायलेशंस हों, मगर ऑन द होल प्रेवलेंट होती है ह्यूमन राइट्स। और कभी कभार सुनते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ ज्यादती हुई है, और शायद हम लोग को ज्यादा उस पर एहसास करना चाहिए था वेरियस इंटीरियर सिंध में, ना कहीं और स्वात में। मगर अब तो ये इन राइट इन द मिडल ऑफ इस्लामाबाद इस किस्म की ज्यादती का इशारा मिल रहा है। इशारा नहीं बल्कि काफी सारा एविडेंस मिल रहा है, और इट हैज रियली शेकन a lot of Pakistanis, जहाँ यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, overseas Pakistanis, they were really concerned कि ये पाकिस्तान हो क्या रहा है, और ये really सच है कि नहीं, और कि या क्या ये एविडेंस इसकी क्या है। तो मैं तो ऑब्वियसली जितना इंसान इंडिपेंडेंट रहना चाहता है रह सकता है, और कहता हूँ कि ऑब्वियसली देखना चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन को देखना चाहिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल को देखना चाहिए, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो अनफॉर्चुनेटली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो कुछ बात करी इस पर, मगर जनरली बड़े चुप रहे हैं इस पर। बात ये है कि हर बंदा, ये हम लोग को एहसास होना चाहिए कि हर बंदा जब जिसकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, तो आप है नेक्स्ट, कोई भी हो सकता है। एक बंदे पर अगर होना तो पूरे मुल्क पर ये हो जाए। सो वी रियली, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, द इमेजेस आर इनक्रेडिबली डिस्टर्बिंग। हिला के रख दिया है। एंड मैं खुद नहीं हिल गया हूँ, मैं कह रहा हूँ काफी मैं जिनसे बात करी है, और देखें बुरा भला क्या है ओवरसीज पाकिस्तानी को। मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, अभी यहाँ विजिट कर रहा हूँ, मगर बुला भरा क्या है ओवरसीज पाकिस्तानी को इंटाइटल कहा है, मगर वो एक बड़े एहसास है हमारे। they contribute a lot, and their sentiments and their good wishes are very important for Pakistan. वो पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं जहां भी मौका मिलता है। तो अगर उनकी आप गुडविल लूज करेगा इस किस्म से, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब क्या कह सकते हो? अच्छा, ये बताइए, तो हो गया इसका सियासी समाजी पहलू हो गया है। आप पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी बहुत मुतफक्किर हैं, तशवीश में हैं। क्या आपको तशवीश है? एक तरफ एक लिहाज से हम वो टैक्टिक्स देख रहे हैं जो कि फैशिस्ट हुकूमतों के ज़माने में
ہم نے دیکھی تھی، یورپ میں بھی دیکھی اور جنوبی امریکہ میں بھی ہم نے دیکھی، افریقہ میں بھی. دوسری طرف ایک نئی قسم کی رجیم ہے جو پاکستان جیسے ملکوں پہ سوار ہو گئی ہے، وہ IMF کے تھرو آرم ٹوئسٹنگ. تو کیا آپ کو واقعی اس حوالے سے بھی تشویش ہے کہ پاکستان کو کسی لحاظ سے جکڑا جا رہا ہے؟ دیکھیں IMF کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں وہ خاص ضرور ہیں، مگر کافی حد تک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ نے اپنے پر یہ وقت لایا ہے، اور ہمارے اوور ایکسپینڈیچر، ہماری اننیسری جو اخراجات ہیں ان کو ہم لوگ نے کنٹرول نہیں کرا ہے. ہمارے ویسٹفلنس ہے، وہ کافی ساری چیزیں IMF میں بھی قصور ہیں. اور میں تو دیکھتا ہوں کہ مجھے زیادہ فکر یہ ہے کہ IMF کنڈیشنالٹی ہم لوگ میٹ کر دیں گے، وہ شاید EFF کھول دیں گے، اور اگر پیسے آنے لگیں گے پھر وہ اسی طریقے سے ہم لوگ برباد کر دیں گے اس پیسے کو، اور پھر جائیں گے کوئی 1 سال کے بعد یہ جو EFF کا ٹرم ہے یہ 1 سال میں ختم ہو جائے گا، تو ایک اور پروگرام میں انٹر کریں گے، اور وہ شاید اور بھی اس سے ڈیفیکلٹ ہوگا. مگر جو ڈیفیکلٹی ہے وہ گورنمنٹ کو نہیں فیس کرنی پڑتی ہے، نہ جو بیوروکریٹس ہیں، نہ جو ایلیٹ ہے سو کالڈ ہماری، ان کو نہیں فیس کرنی پڑتی. جو ڈیفیکلٹی ہے جب 40% ایئر آن ایئر منتھلی انفلیشن ہوتا ہے، تو یہ تو ڈیفیکلٹی آپ کے عوام کو فیس کرنی پڑتی ہے. تو آئی تھنک اٹس ویری انفارچونیٹ. بات ایک اور چیز ہے، دیکھیں ملک جو ہیں، اینڈ دس آئی اسپیک ایون دو وتھ این اکنامک پرسپیکٹو، یہ پاکستان کوئی آئل رچ ملک نہیں ہے، پاکستان کوئی ریسورس بیسڈ ملک نہیں ہے. پاکستان کی جو بھی اسٹرینتھ ہے وہ اس کے لوگ ہیں، آئیدر اوورسیز پاکستانیز ہیں، نہ پاکستانیز جو ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتے ہیں، نہ جو پاکستانی IT میں کام کرتے ہیں. اور ان کی اگر آپ کے ساتھ ملک کے ساتھ گڈ ول نہیں ہو تو آپ کی ایکسپورٹس بھی سفر کرے گی. اگر آپ ملک میں ایک ہم آہنگی نہیں ہو، ایک انوائرمنٹ نہیں ہو جس میں لوگوں کا سینٹیمنٹ پازیٹیو نہیں ہوگا، تو کہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی؟ میں آج بات کر رہا تھا، میں نام نہیں لوں گا، ایک ینگ پوڈ کاسٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ میں نے کچھ دن پہلے پوڈ کاسٹ کرا تھا، اور وہ بہت ہی ایک انٹیلیجنٹ بندہ ہے، وہ دنیا گھما ہوا ہے، وہ پاکستان میں آ کے اس نے ایک یہ کمپنی بھی شروع کری. اب وہ کہہ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ میں سوچ رہا ہوں میں US جابس ڈھونڈوں. اب دیکھیں یہ ہوتا ہے، ایسے کئی اور ینگ لوگ جو پاکستان کو پروموٹ کر سکتے ہیں، جو پاکستان میں انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، اگر وہ سارے ایسے سوچنے لگیں گے تو آپ کی انویسٹمنٹ سفر کریں گی. دیکھیں پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ایک بہت بڑا سورس آف ہماری ریسورس جو ہے وہ اوورسیز ریمیٹنسز ہے. انشاءاللہ وہ کنٹینیو کریں اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے بہت کئی لوگ امپورٹنٹ. تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بند کر دینا چاہیے تاکہ جو ان کے بقول امپورٹڈ رجیم ہے اس کو ذرا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں ایسی وقت آ جائے کہ ہم اپنے اوورسیز پاکستانیز کو کہے کہ کوئی سپورٹ بند کر دیں، مگر یہ ضرور ہے کہ اگر یہ سینٹیمنٹس ایسے رہیں گے تو ان کے بھی سینٹیمنٹس ہیں، وہ اپنے فیملیز کو سپورٹ کرنے ضرور بھیجتے رہیں گے، مگر جو ایک ایکسٹرا بھیجتے تھے وہ ایک ایز اے پیٹریوٹک ڈیوٹی سمجھ کے شاید وہ افیکٹ ہو جائے. So that's why it is so important to have the sentiments of the country. It is not simply a question of, کہ ایک emotional بات ہے. Sentiments affect the economy. And یہ فیمسلی کینز نے کرا تھا کہ جب پازیٹیو سینٹیمنٹ نہیں ہوتی تو آپ کی انویسٹمنٹس ختم ہو جاتی ہیں. اوکے، یہ مجھے بتائیے، اب چونکہ اس سے پہلے آپ نے بات کی انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی ہے، تو ایک بڑا بنیادی سا سوال جو میرے ذہن میں بار بار اٹھتا ہے، اور اس کی بنیاد ہے بہت سارے غیر ملکی سفیروں اور انویسٹرز کے ساتھ بات چیت ہے، کہ یہاں پہ سالہ سال ہو گئے ہیں سوائے چین کے کسی ملک نے یہاں براہ راست سرمایہ کاری نہیں کی ہے یا بہت کم کی ہے. آتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کر کے اپنے پیسے بٹور کے چلے جاتے ہیں. آپ کیا اتفاق کریں گے اس سے کہ بحیثیت مجموعی یہ ہمارے تمام اقتصادی ماہرین اور اس بیوروکریسی کی کلیکٹیو ناکامی ہے جو کہ FBR میں، کسٹمز میں، منسٹری آف کامرس میں بیٹھی ہے، کہ جن کے ذہن جو ہیں ابھی بھی 19ویں صدی میں ہیں،
جن کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جہاں سرمایہ اس وقت وہاں پہ آتا ہے جہاں امن ہو، جہاں پہ سرٹنٹی ہو کہ اگلے 10 سال تک ہمیں نچوڑا نہیں جائے گا بلکہ ٹیکس ریٹس یہی رہیں گے۔ دیکھیں، آپ اگر اتنے ویریبل ٹیکس ریٹس ہوں گے کہ ایک بیگ آپ کارپوریٹ پر 5% سے ٹیکس بڑھا دیں، اوپر سے کہیں کہ اگر آپ ایکسپورٹ نہیں کرے گا تو اور 10% لگ جائے گا۔ دیکھیں ایسے 10 یہ بلکہ اگر 10% نہیں ایکسپورٹ کرے گا تو آپ پر اور ٹیکس لگ جائے گا۔ دیکھیں اس قسم کی آربیٹری ٹیکسیشن جو ہے نا، اور وہ بھی جہاں کارپوریٹ سیکٹر، تو کون سا ملٹی نیشنل سوچے گا کہ پاکستان میں جا کے بزنس کرنا چاہیے انسٹیڈ آف بنگلہ دیش، نہ انڈیا نہ کہیں اور۔ دیکھیں اگر اتنی آربیٹری ٹیکسیشن ہوگی تو وہ بھی تو افیکٹ ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو فورن کمپنی نہ فورن انویسٹر ہوگا وہ شاید جوائنٹ وینچر کرے، وہ اس پر آپ ایک ڈفرینٹ ٹیکس ریٹ وہ بھی اگر کرے گا تو وہ بھی ظلم ہوگا۔ تو نہیں، میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، کیا وہ ہمارے وزیر اعظم کو، وزیروں کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ ہمیں یہ ٹیکس کم سے کم کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں آئی تھنک ضرور سمجھاتے ہوں گے، اتنی کوئی معیوب نہ، آپ کو راکٹ سائنٹسٹ نہیں ہونا پڑتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ ٹیکسیشن جس میں اگر ایکویٹی نہیں ہو تو اس سے لوگ بھاگتے ہیں۔ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے گورنمنٹ میں کیا، دو چیز، کہ کیسے ٹیکس کلیکٹ کرا جاتا ہے اور کیسے خرچ کرا جاتا ہے۔ اب جس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس میں ٹیکس کلیکشن، اس میں اگر کوئی فیئرنس نہیں ہو، ایکویٹی نہیں ہو، کہ آپ بس ایک ہی کلاس پر بار بار جا کے ٹیکس کرتے رہیں، تو امیجن کریے کہ کیا انویسٹمنٹ ہوگی۔ آپ اگر انڈسٹریل سیکٹر پر اتنا زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو ڈی انڈسٹریلائزیشن شروع ہو جائے گی، اور ہم لوگ کہتے ہیں ڈی انڈسٹریلائزیشن پرابلم ہے۔ دیکھیں یہ ملک جو ہے ایسے نہیں چلتا ہے، ملک بہت ایک سینسٹیو سسٹم ہوتا ہے، اس میں بہت سارے کیا کہتے ہیں فیڈ بیک لوپس ہوتی ہے، ایک چیز دوسری چیز کو افیکٹ کرتی ہے، اور آپ اگر اتنے ایگریسولی ایک ہی سیکٹر کو پنش کریے گا تو بڑا نقصان ہوگا ملک کو۔ اچھا، بھی جو تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ آئل اینڈ گیس کمپنیوں کے شیئرز کچھ دوست ممالک کو بیچے جا رہے ہیں، وعدہ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح لیکویڈیٹی یا ڈالرز پاکستان کو ملیں گے، اور ساتھ میں بڑے خصوصی قوانین بھی اس کے لیے لے آئے۔ قوانین نہیں ہیں بلکہ یہ احکامات ہیں، آرڈرز ہیں، ایگزیکٹو آرڈرز ہیں ہماری کابینہ کے، کہ کوئی بھی اس قسم کی ٹرانزیکشن کو کہیں پہ بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ تو کیا کوئی ایسی بات آپ نے سنی ہے؟ دنیا میں کہیں پہلے ایسے ہوا ہے؟ میں نے کبھی یہاں انگلینڈ میں خود کافی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، تھیچر گورنمنٹ کی یہ ایک خاصیت تھی، اور someone like me as an economist جنرلی پرائیویٹائزیشن کو بہت سپورٹ کرتا ہوں۔ پبلک سیکٹر کو نہیں، پبلک سیکٹر ان بزنسز میں نہیں ہونا چاہیے، whether it's ایئر لائنز اور آئل کمپنیز، اور مگر بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن ہے ایک بہت ہی سینسٹیو چیز ہے، اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، جس میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس کو بیچا جا رہا ہے، کتنے پر بیچا جا رہا ہے، اور پتا ہو کہ وہ اسٹریٹجک انویسٹر ہے، کہ وہ ایک کوالٹی لا رہا ہے، بہتر مینجمنٹ لا رہا ہے، کہ آپ کی جو یہاں ایسٹس ہیں وہ پراسپر کریں گی، زیادہ بڑھیں گی۔ دیکھیں دو قسم کی پرائیویٹائزیشن ایسٹرن یورپ میں بھی ہوئی، جب سوویت یونین جب ختم ہوا تھا، ایک پلیسز لائک پولینڈ اور چیک ریپبلک اور یہ سب جگہ میں بھی پرائیویٹائزیشن ہوئی، اور پھر ایک رشیا میں بھی، رشیا میں جو ہوئی وہ ایک لٹرلی کوڑیوں پر بیچ دیا اپنے مافیاز کو، ان نے بڑے بڑے ریسورس بیسڈ کمپنیز، آئل کمپنیز، گیس کمپنیز، ٹائٹینیم کمپنیز، اور پولینڈ یہ سب میں بڑی ایک طریقے سے ہوئی۔ یہاں جب پولینڈ یہ سب میں دیکھا کہ وہاں کمپنیز بہت بڑی، ان کی ویلیو بڑی، جابز کریٹ ہوئے، بنسبت رشیا میں یہ ہوا کہ کچھ جو اولیگارکس ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے گئے مگر کمپنیز نہیں بڑھے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے بیچے گا جہاں کوئی کلیئرٹی نہیں ہو اور لوگوں کی وشز نہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمیشہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ اور آپ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس ٹرانسپیرنسی ہوگی تو شاید پھر کوئی باہر کے لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے، لیکن اب ہمیں یہ کنکلوڈ کرنی ہے گفتگو، اور میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ شروع میں آپ نے بات کی سینٹیمنٹ کی،
پاکستان کے لیے سینٹیمنٹ، جذبات جو باہر ہوتے ہیں، اور یہ کہ جب تک وہ جذبات یا سینٹیمنٹ پازیٹیو نہ ہو سرمایہ کاری نہیں ہوتی۔ اب ڈاکٹر شہباز گل کا جو کیس ہے یہ پاکستان کے حوالے سے سینٹیمنٹ یا جذبات کے لیے کیا علامت رکھتا ہے؟ What does it mean for the sentiment about پاکستان؟ دیکھیں، ایک انڈیویجول سٹیزن ہے، بھول جائیں کہ وہ ایک لیکچرر تھا ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز ان امریکہ، یونیورسٹی آف الینوائے اربانا کیمپین، اٹس اے لیڈنگ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ان امریکہ۔ اس میں ایک لیکچرر ہوگا تو انٹلیکچوئل ہوگا، ایک ایکیڈیمک تھا۔ اگر وہ بیچارہ غلطی کر کے پاکستان کو سرو کرنے آ جاتا ہے، بھلے آپ کہیں کہ اس کی لینگویج اچھی نہیں تھی اور اس کی کچھ اس نے کنٹروورشل ریمارکس کر دیے، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو پکڑ کے پٹائی کر دیں۔ جو گھنونے قسم کے تصویر آئے ہیں اس کی ویراسٹی تو obviously چیک ہونی چاہیے، مگر it is scary. I mean it really کوئی پرسنل سیفٹی نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں تو خوف کرتا ہوں کہ انسان ڈرتا ہے بات کرنے سے۔ جہاں آپ بات کرنے سے ڈرنے لگے تو پھر کیا مزہ آئے گا اس سوسائٹی میں؟ کیا سینٹیمنٹ آپ سمجھیں گے؟ آپ ڈرا تو دیں گے ضرور، مگر آپ سینٹیمنٹ پازیٹیو نہیں کر سکے گا۔ آپ 100 لوگوں کو ڈرا دیں، آپ سارے ملک کو ڈرا دیں، ڈرا کے خوشحالی نہیں آتی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہی بات بار بار پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان بھی کہہ رہے ہیں، اور ان کے دوسرے ساتھی بھی، کہ اس وقت موجودہ حکومت اور موجودہ حکومت کے ساتھ ساتھ ان کے فیسیلیٹیٹرز یہ سب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ عوام کو ہراس کا شکار کیا جائے اور ان کی زبان بندی کی جائے۔ لیکن میرا خیال ہے دوستو، جو حق کی بات ہے اس کے لیے سب کو بولتے رہنا چاہیے، کوشش کریں اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، کیونکہ جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے وہ اس قوم کے شعور کے ساتھ ہوا ہے، اس قوم کا جو کانشنس ہے اس کو جھنجھوڑنے کے لیے میرا خیال ہے یہ کافی سے کہیں زیادہ ہے۔ اور جاوید حسن صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ اس دور میں جہاں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اس قسم کی انسان کی جو شخصی وقار ہے، ڈگنیٹی جس کو کہتے ہیں، اس کو اس طرح برے طریقے سے پامال کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے، بھلے کوئی بھی ہو۔ اگر قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ قانون کے تحت اس کو سزا دیں، ٹرائل کریں۔ ویسے بھی میرا اپنا خیال ہے ذاتی کہ شہباز گل نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے سیڈیشن کا کیس، غداری کا مقدمہ اس پہ بن سکے۔ بہت سارے موجودہ حکومت کے جو ممبرز ہیں، دونوں بڑے گھرانوں کے لوگ ہیں، انہوں نے اس سے کئی زیادہ باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن وہ ماشاءاللہ ہمارے حکمران ہیں اس وقت، اور وہ ادھر سے وہ پردہ پڑ چکا ہے۔